अस्सलाम वालेकुम इन अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तमाम पाकिस्तानियों को यौम कायद बहुत बहुत मुबारक हो और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मसीही बरादरी बसती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी, सबको मैरी क्रिसमस। जनाब, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे और शो के आगाज़ में सबसे पहले ज़रा हम मौसम की बात कर लें। लाहौर का दर्जा हरारत इस वक्त 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, बारिश का कोई इम्कान नहीं और फॉग का राज है। इवन अगर देखा जाए सो पूरे लाहौर में इस वक्त जो है वो धुंध छाई हुई थी अब से कुछ देर पहले, और इसी फॉग की वजह से अगर देखा जाए सो मोटरवे को भी बेशतर मकामात से बंद किया गया था। फॉग वैसे देखने में तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी एक फ़ील देती है, आपको बड़ा एक मज़ा आ रहा होता है कि अच्छा जी फॉग है, दिखने में बहुत अच्छी लग रही होती है, लेकिन ऑब्वियसली ये एक्सीडेंट्स वगैरह भी ज़्यादा फॉग में ही होते हैं। तो इसके लिए ऑब्वियसली एक तो यही प्रिवेंशन है कि फॉग लाइट्स का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें, गाड़ी जो है वो आहिस्ता चलाई जाए, और इसके साथ साथ ऑब्वियसली ज़रा फॉग के बादल छटने का जो है वो इंतज़ार किया जाए और फिर अपने काम काज की तरफ निकला जाए। लेकिन ऑब्वियसली अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो उसके लिए फिर यही है कि वेरी स्लो ड्राइविंग, बहुत एहतियात के साथ, और फॉग लाइट्स का लाजमी इस्तेमाल किया जाए। जनाब, शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज के हाइलाइट्स और इसके साथ साथ टॉप स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे बड़े सगीर के मुसलमानों को पाकिस्तान की सूरत में एक आज़ाद वतन देने वाले बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की आज 147वीं जो है वो बर्थडे सालगिरह जो है वो मनाई जा रही है। 25 दिसंबर 1876 को कराची के वज़ीर मिंशन में मोहम्मद अली जिन्नाह ने जब आंख खोली थी तो उस वक्त किसी को नहीं मालूम था कि बड़े होकर ये बड़े सगीर के एक ऐसे लीडर बनेंगे कि मुसलमानों की कश्ती जो है वो इन्हीं की बदौलत पार जो है वो लगेगी। इब्तदाई तौर पर जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपनी सियासत का आगाज़ किया सो 1896 में इनिशियली इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, लेकिन बहुत ही जल्द कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ये एहसास हुआ कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की नुमाइंदा जमात है और मुसलमानों का इसमें कुछ नहीं रखा। सो बाद में 1913 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और अलहदा वतन की बाकायदा तहरीक का आगाज़ किया। और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की और ऑब्वियसली दीगर जो लोग थे जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, उन्हीं की बदौलत है कि आज हम एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। सो आज जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 147th जो है यौम पैदाइश वो मनाया जा रहा है। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे कि आसमानी बिजली की पेशगोई करने वाला पहला डिटेक्टर जो है वो पाकिस्तान में नस्ब किया जा चुका है। चाइना की जानिब से पाकिस्तान को तकरीबन 25 के करीब डिटेक्टर्स, जो लाइटिंग डिटेक्टर्स थे, वो तोहफे में दिए गए थे, जिनकी मालियत जो है वो 28 करोड़ रुपए है। सो ऑब्वियसली अब इनकी वजह से होगा क्या कि आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात का जो डेटा होगा उसको जमा किया जाएगा और मुस्तकबिल में गैर मामूली मौसमियाती हालात के दौरान ये बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा। कराची समेत देही सिंध की अगर बात की जाए तो वहाँ के मुख्तलिफ अजला में 6 के करीब ये डिटेक्टर्स नस्ब किए जाएंगे, और ये जो 25 के करीब डिटेक्टर्स आए हैं चाइना ने जो पाकिस्तान को तोहफे में दिए हैं, ये पूरे पाकिस्तान में नस्ब किए जाएंगे। कराची में बैक वक्त एक शॉर्ट और एक लॉन्ग रेंज डिटेक्टर नस्ब किया जाएगा जो समंदर की जानिब से आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात की इतला का हामिल होगा। सो हमारी सेकंड टॉप स्टोरी ये थी। थर्ड पर आएंगे और आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि बॉलीवुड की जिस मूवी का बहुत अरसे से और बड़ा डेस्परेटली इंतज़ार किया जा रहा था, सालार, इसने पहले ही दिन, रिलीज़ के पहले ही दिन 22 दिसंबर को ये रिलीज़ हुई, इसके पहले ही दिन जो है वो 95 करोड़ रुपीस का रिकॉर्ड बिजनेस किया है। इससे पहले अगर हम शाहरुख खान की मूवी देखें डंकी, सो उसने रिलीज़ के पहले रोज़ तकरीबन 30 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। उसके बाद पठान मूवी आई जिसने पहले ही रोज़ 56 करोड़ रुपीस जो थे वो कमाए थे भारतीय रुपीस की अगर हम बात करें। लेकिन अब ये जो मूवी आई है सालार, इसने प्रीवियस तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो तोड़ दिए हैं और पहले ही दिन जो है वो 95 करोड़ का ज़बरदस्त बिजनेस करके जो तारीख जो है वो रकम की है। सो हमारी एक टॉप स्टोरी ये थी। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। आज शो में सबसे पहले हम बात करेंगे चावलों के फ़वाइद और नुकसानात पर, और किस वक्त चावल खाने चाहिए और किस वक्त चावलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अदर देन दिस, हम आज ये भी बात करेंगे कि मॉडर्न दौर में वालिदैन का बच्चों की परवरिश में क्या किरदार है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे क्रिसमस के हवाले से और जानेंगे पाकिस्तान में अक़लियतों की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के बारे में। और आखिर में हम बात कर रहे होंगे आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहेगा। सो राइट नाउ इट्स द हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें हमने बात करनी है आप सबकी सेहत को लेकर। सो जनाब, जब हम चावलों की बात करते हैं, सो चावलों के बेशुमार फ़वाइद भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको चावलों का सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम चावलों की बात करते हैं, मुख्तलिफ़ इक़साम के चावल जो हैं वो होते हैं और वाइटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो राइस के अंदर पाए जाते हैं। अदर दैन दिस, दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर। कार्बोहाइड्रेट्स आपको इंस्टेंट एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जब हम इसके साथ साथ फ़ाइबर की बात करते हैं, सो फ़ाइबर जो है वो हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन बाज़-औक़ात कुछ ऐसी सर्टन कंडीशंस होती हैं जिसमें कहा जाता है कि चावलों का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए, या चावलों का पानी जो है उसको ड्रेन करके इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सारा जो स्टार्च है वो निकल जाए। सो किन लोगों को किस वक्त चावलों का इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को एहतियात के साथ चावलों का इस्तेमाल करना चाहिए। ओवरऑल जब हम चावलों की बात करते हैं, सो चावलों के क्या फ़ायदे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ शो में मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत सिदरा इम्तियाज़। सिदरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले जब हम चावलों के फ़वाइद की बात करते हैं, क्या फ़ायदे हैं, कौन कौन से विटामिन्स एंड एसेंशियल मिनरल्स जो हैं वो चावलों के अंदर पाए जाते हैं? ऐसा है कि हमारे यहाँ तो वाइट राइस का ही कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन से न्यूट्रिशन है पाई जाती, तो जितने भी ग्रेन्स होते हैं बेसिकली उनके 3 हिस्से होते हैं, ब्रान, एंडोस्पर्म और जर्म। जो वाइट राइस है बेसिकली क्या है, पॉलिश किया जाता है, सबसे पहले इसकी मिलिंग की जाती है, तो उसके बाद हमें जो वाइट राइस है हमारी मार्केट में आता है। इसके अंदर बहुत सारे जो वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं उनका लॉस हो जाता है, क्योंकि मिलिंग के दौरान, पॉलिशिंग के दौरान न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लॉस कर जाते हैं। तो हमें बेसिकली कोशिश तो ये करनी चाहिए कि हम ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, जो कि कम प्रोसेस्ड है, मतलब इनफैक्ट उसका सिर्फ हल रिमूव किया जाता है। हमें ब्राउन राइस का इस्तेमाल करना चाहिए। वाइट राइस की अगर बात करें तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को एहतियात के साथ इस्तेमाल करने, क्योंकि इसके अंदर जो बेसिकली है एंडोस्पर्म है, ये मतलब 80% तक कार्ब्स ही मौजूद हैं। और हमें पता है कि डायबिटीज़ के लिए हमें कार्ब्स को मॉनिटर करना होता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। तो इसके अलावा ये है कि हम कुछ ऐसे इलाके हैं जिसके अंदर मतलब हम समझते हैं कि मोटापे का बायस बनते हैं। चावलों के बारे में अक्सर ही सोचा जाता है, लेकिन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर चावल को एज अ स्टेपल यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे कोई मोटापा उस तरह से नहीं है। बेसिकली बात वही आ जाती है कि हमने किस तरह से खाने हैं और कितनी क्वांटिटी में खाने। ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो आपने बता दिया कि किस तरह से खाने हैं, लेकिन देखें एक चावलों के बारे में जिस तरह आपने भी अपनी डिस्कशन के दौरान मेंशन किया कि कभी कभी ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि हम मोटापे का शिकार हो जाएंगे अगर हम बहुत ज़्यादा राइस इस्तेमाल करेंगे। वो क्या ऐसी इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से हम सब ये सोच लेते हैं कि अच्छा अगर हम चावलों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे। और इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो बांग्लादेश में बंगाली लोग कितने चावल इस्तेमाल करते हैं, मछली कितनी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो दुबले पतले भी होते हैं। लेकिन क्या वजह है कि लोग कहते हैं कि चावल आपको फुला देते हैं? क्योंकि जो चावल है, जो वाइट राइस है, उसके अंदर कार्ब ज़्यादा हैं। 80% तक उसमें कार्बोहाइड्रेट से निशास्ता है, जो स्टार्च हम जिसको कहते हैं। तो उसकी वजह से हमें इसको मॉडरेशन में इस्तेमाल करना है। अगर करना है तो आप बॉयल्ड राइस या इस तरह से आप कभी ले लें, लेकिन हम किस तरह से बनाते हैं, हम बिरयानी बनाते हैं, उसके बाद चलिए चावलों ने तो जो मोटापा करना है उसके साथ साथ जो हम चीज़ें ऐड कर रहे हैं बेसिकली वो मोटापे का बायस बन रही होती है। मॉडरेशन में अगर आप खाते हैं तो ये कोई मसला नहीं है। जैसे रोटी लेते हैं, इसी तरह हमारे यहाँ जहाँ रोटी स्टेपल है, जैसे भी आप बांग्लादेश की बात करें, वहाँ पे चावलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चावल को अगर आपने लेना है तो कोशिश ये करें वाइट राइस अगर आप साथ में ले रहे हैं तो वेजिटेबल्स लें, ऐसी चीज़ लें जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हो, क्योंकि जो हमारे यहाँ वाइट राइस यूज़ होता है इसके अंदर फ़ाइबर नहीं होता है। इसके ऊपर वाली लेयर जिसमें फ़ाइबर होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो फ़ाइबर नहीं है। बेसिकली फ़ाइबर का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपको हेल्दी रखने में, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, बहुत सारे मसाइल का हल जो है फ़ाइबर में मौजूद है। तो वही बात आ जाती है, यूज़ करने तो ब्राउन राइस यूज़ करें। हाँ, ये है कि वाइट राइस की शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होती है। अगर हम ब्राउन राइस की कंपैरिजन में देखें तो ब्राउन राइस 6 महीने से ज़्यादा नहीं ख़राब हो जाता है, लेकिन वाइट राइस के जो है लेकिन मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पर खाया ही ज़्यादा वाइट
وائٹ ہی جاتا ہے. ہمیں براؤن کا میرے خیال سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا, اور اتنے ریڈیلی اویلیبل بھی نہیں ہوتے مارکیٹ میں. تھوڑا سا ایکسپینسو ہوتا ہے, اور ہمیں اس کا ٹیسٹ بھی اس طرح سے نہیں لگ رہا ہوتا. ظاہر ہے ہم ٹیسٹ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں. وائٹ رائس کیونکہ ہر بندہ آرام سے کھا لیتا ہے, ٹیسٹ میں بھی اچھا لگتا ہے, پیلیٹیبل زیادہ ہے, تو اس کا یوز کیا جاتا ہے. لیکن اچھا, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ آلریڈی موٹاپے کا شکار ہیں ان کو چاول جو ہیں وہ کانشیسلی کھانے چاہیے, یعنی کہ آبویسلی ایک تو ماڈریشن میں, لیکن دے ہیو ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ اٹ. ناٹ جسٹ رائس, جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں کاربز ہیں انہیں ہمیں احتیاط سے ہی یوز کرنا ہے اگر ہم نے وزن کم کرنا ہے. جب بھی آپ نے ویٹ کم کرنا ہوتا ہے ہمیں ایک تو بیلنس ڈائٹ ہی لینی چاہیے, لیکن پروٹین کا انٹیک تھوڑا سا بڑھانا پڑتا ہے, کاربز کو انٹیک کم کرنا پڑتا ہے. تو کاربز جو ہیں چاولوں سے بہت زیادہ, جیسے میں بات کری تھی 80% ہمیں کاربز ہی مل رہے ہیں. اگر آپ نے لینا ہے تو کم کھائیں, اور وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کا پانی ڈسکارڈ کر کے, بہت زیادہ کم تو اسٹارچ نہیں ہوتا ہے, لیکن کچھ حد تک اس کا اسٹارچ جو ہے وہ اس کا پانی میں نکل جاتا ہے, لیکن وہ ایک نیوٹریشس چیز بھی ہے, بہت سے وائٹامنس بھی اس کے ساتھ ڈرین ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کا نہیں یوز کرتے. لیکن کم کھائیں, اس کے ساتھ جو ہے ویجیٹیبلس کا استعمال کریں, ایسی چیزوں کا استعمال کریں جس کے اندر فائبر جو ہے وہ زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کون کون سی کنڈیشنز ایسی ہیں, جیسے ایک اوبیسٹی ہو گئی, اٹس اے کنڈیشن, ڈائبٹیز کے جس طرح سے پیشنٹس کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی دیکھ کے یعنی کہ رائس کھانے ہیں, ان کو بھی کانشیس رہنے کی ضرورت ہے. مزید کون کون سی کنڈیشنز ایسی ہیں جس کے استعمال میں ہمیں, جس کے دوران ہمیں چاول کھاتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے؟ کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے. چاول سب سے زیادہ بیسٹ فوڈ ہے جو کہ آپ کو ایزیلی ٹالریٹ کر سکتے ہیں. جیسے کسی کو ڈائریا ہے, ہم دیکھیں بہت ساری چیزیں ہم نہیں کھانے کے لیے کہتے ہیں, لیکن چاول کی کھچڑی بنا کے آرام سے, مطلب ایزیلی آپ کے لیے ڈائجسٹ کرنا چاولوں کو آسان ہے. بہت سارے لوگوں کا, جیسے اب گلوٹن انٹالرنس ہمارے ہاں بہت کامن ہے, کامن تو نہیں لیکن کافی لوگوں میں اب جو ہے وہ ہے. اس کے اندر ہمیں رائس ایک بہت اچھی چیز ہے جس کے ہم روٹی بنا کے دے سکتے ہیں. مطلب بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے ماڈریشن کے اندر ہی رہنا ہے. کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی جس کے اندر ہم اکثر اس کو سمجھتے ہیں کہ عبادی ہے تو ہم نے نہیں استعمال کرنا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایزیلی ڈائجسٹیبل ہے, آرام سے آپ کو ہضم ہو جاتا ہے. اگر ہم وائٹ رائس کی بات کرتے ہیں, ہاں براؤن رائس ہم یوز نہیں کرتے, بٹ وہ تھوڑا سا ڈائجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے بیکاز فائبر کنٹینٹ از ہائی. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا کہ ہمیں ماڈریشن میں رائس کھانے چاہیے, وہ ماڈریشن یعنی کہ وہ اماؤنٹ کتنی ہونی چاہیے جس میں ہمیں روزانہ کی بنیاد پر یا تھرائس اے ویک یا ٹوائس اے ویک کتنی وہ اماؤنٹ ہونی چاہیے جس میں ہم چاولوں کا استعمال کر سکتے ہیں؟ رائس, روٹی, سیریلز, باقی یہ سب ایک کیٹیگری میں آتے ہیں. تو ہم نے اگر کسی دن چاول زیادہ استعمال کر لیے تو روٹی کا استعمال کم کریں تاکہ ہمارا وہ بیلنس جو ہے وہ رہ سکے. اسی طرح کبھی آپ نے اگر روٹی زیادہ کھا لی ہے تو چاول نہ کھائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, دونوں چیزیں کھا لیں, بیکاز وہ جو ہے وہ ماڈریشن نہیں رہے گی. اگر ہم ایک پلیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر 1/4 یا 1/3 حصہ چاولوں پر ہونا چاہیے مشتمل. باقی چیزیں جو ہیں آپ سبزیاں وغیرہ یوز کریں. بالکل ٹھیک. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ چاولوں کے اندر کون کون سے وائٹامنس اور منرلس پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہوتے ہیں؟ اس کے اندر بیسیکلی کاربس پائے جاتے ہیں, بہت کم مقدار میں جو ہے فیٹ اور پروٹین پایا جاتا ہے. بہت سارے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ ملنگ کے دوران اور اس کو ہم جس طرح سے پالش کرتے ہیں نکل جاتے ہیں. خاص طور پہ تھائامن بہت سارے علاقوں میں جہاں پہ بہت زیادہ اسٹیپل کے طور پہ اس کو یوز کیا جاتا ہے, اگر وہ انریچڈ یا فورٹیفائڈ رائس کا استعمال نہیں کرتے تو تھائامن ڈیفیشنسی, جس کو ہم بیری کے نام سے جانتے ہیں, یہ بھی کامن ہے. تو اگر پالش رائس یوز کیے جا رہے ہیں تو وہ انریچڈ ہونے چاہیے, مطلب ملنگ کے دوران یا اس کی پروسیسنگ میں جس نیوٹرینٹس کا لاس ہو گیا وہ ایڈ ہونا ضروری ہے, خاص طور پہ تھائامن. اور اس کے علاوہ نیوٹرینٹس کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں بتا رہی تھی, کاربس ہیں, پروٹین اور فیٹ کم مقدار میں پایا جاتا ہے, اور فائبر کی مقدار بھی کم ہے کیونکہ اوپر جس لیئر میں فائبر ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے. کچھ وائٹامنس اور منرلس پائے جاتے ہیں, سیلینیم ہے, مینگنیز ہے, یہ ساری نیوٹرینٹس تھوڑی تھوڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں. اینٹی آکسیڈنٹس, اگر آپ وہی بات آ جاتی ہے براؤن رائس کا یوز کر رہے ہیں, اس کے اندر جو جرم ہوتا ہے اور جو بران ہے اس کے اندر بہت سارے نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں. تو وہ ہمارے ہاں کیونکہ یوز نہیں ہوتا, میں یہ بتانا ہی چاہ رہی ہوں کہ کوشش یہ کریں کہ آپ براؤن رائس کو بھی جو ہے وہ لائک ہفتے میں کبھی نہ کبھی 1-2 دفعہ. لیکن دیکھیں, اگر ہم بات کریں براؤن رائس کی, سو وٹ ڈو یو تھنک کہ ہمارے یہاں پر اتنا براؤن رائس کا استعمال اتنا کامن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اتنے ٹیسٹفل نہیں ہوتے, لیکن وہ ہیلدی تو ہوتے ہیں نا. ہیلدی ہوتے ہیں, وہی بات ہے, ہم ٹیسٹ ہمارا ڈیولپ نہیں ہوا ہوا. یہ بات آ جاتی ہے, جیسے ہم ناشتے میں بھی بات کرتے ہیں تو ایک سیریل اگر آپ کھاتے ہو بہت ہیلدی نیوٹریشس ہوتا ہے, لیکن ہمارے ہاں اگر کسی مریض کو آپ دلیا کھانے کے لیے یا کسی عام بندے کو بھی دلیا یا کوئی سیریل دے دو, عام طور پہ لوگ پسند نہیں کرتے. ہمارے یہاں ڈبل روٹی کا زیادہ ٹرینڈ ہے. تو
بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی چیز کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. براؤن رائس جو ہے وہ ہاں تھوڑا سا پیلیٹیبل نہیں ہے, اتنا اس طرح کا ذائقہ نہیں ہوتا ہے جتنا وائٹ رائس کا ہے, بٹ نیوٹرینٹس جو ہیں اس میں ڈیفینیٹلی زیادہ پائے جاتے ہیں. اچھا, جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں یا جو لوگ ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم موٹے نہ ہوں, اس چیز کو ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں, ان کو کس طرح سے چاولوں کا استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے؟ وہ یوز کریں ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ, یا اگر آپ نے روٹی کھانی ہے تو پھر آپ روٹی یا اسکپ کر دیں اور چاول کا استعمال کریں. بوائل کر کے چاول کو یوز کریں, پورشن کنٹرول کریں. جیسے ایک پلیٹ ہے اس کا صرف 1/4 حصہ رائس پر مشتمل ہو, باقی ساری چیزیں آپ نے سبزیاں لینی ہیں یا میٹ انڈا وغیرہ استعمال کرنا ہے. چاول جیسے میں بتا رہی ہوں کہ اس کا پانی ڈسکارڈ کر دیں, بٹ ڈسکارڈ کیا ہوا پانی ہمیں بچوں کو دیا جانا چاہیے جن لوگوں نے ویٹ گین کرنا ہے. وہ بہت اچھا نیوٹرینٹس کا بھی سورس ہوتا ہے. اچھا, جو ہم پچ جس کو جانتے ہیں, ہمارے یہاں اکثر پانی کا جب ہم بوائل کرتے ہیں تو وہ ضائع کر دیتے ہیں, لیکن وہ بچوں کو دیں یا کسی اور جنہوں نے ویٹ گین کرنا ہے, وہ بہت سارے نیوٹرینٹس ہیں اس میں بھی پائے جاتے ہیں. یعنی کہ جو ہم پانی ڈرین کر رہے ہیں چاولوں کا, وہ جو ہے وہ بچوں کو پلا دیا جائے. بچوں کو کسی طرح سے آپ کسی لائک فوڈ میں ڈال کے دے سکتے ہیں, ان کو اس طرح کی ریسیپی بنا کے دی جا سکتی ہے, یا اور ہم خود بھی, یا ان کے لیے اگر کچھ پکایا جا رہا ہے تو اس میں پانی کی جگہ وہ جو ہے اسٹارچ والا پانی وہ استعمال کر لیا جائے. بالکل ایسا ہی ہے. سو بچوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ ملیں گے. لیکن آپ نے بیسیکلی یہ کہا کہ اپنا ایک پورشن کنٹرول کیا جائے, اور اگر آپ روٹی جو ہے وہ نہیں کھا رہے اور رائس کھا رہے ہیں تو دونوں کو اس انداز میں بیلنس کیا جائے کہ ایک چیز کھائی جا رہی ہے تو دوسری کو اسکپ کر دیا جائے. لیکن یہاں پر پورشن کنٹرول جو ہے وہ مین چیز ہے جب آپ obviously وزن کم کرنے کے خواہش مند ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائبٹکس ہیں ان کو کس انداز میں چاولوں کا استعمال کرنا چاہیے؟ کیونکہ جب بھی ڈاکٹر پر کسی بھی ڈائبٹک پیشنٹ کو لے کر جاؤ تو وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ چاول بند کر دیں, روٹی کم کھائیں, چاول بند کر دیں. سو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ چاولوں میں سٹارچ زیادہ ہے, کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہیں, اور اگر آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو آپ کو ان کو مانیٹر کرنا ہے, کیونکہ آپ کی بلڈ شوگر لیول کو فوراً سے بڑھاتے ہیں. تو آپ نے یوز کرنا ہے تو بوائل کیا ہوا استعمال کریں, اور پورشن اگین وہی کنٹرول کر کے. اگر آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹس کو بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ نہیں کھانا, آپ نے بہت ساری چیزیں, ہم نے خود ہی ان کے اوپر اتنی پابندیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ نے آم نہیں کھانا, کیلا نہیں کھانا, کھانا ہے تو کم مقدار میں کھانا ہے, لیکن اس کو جو ہے کھانے کے ساتھ, فروٹس کی اگر ہم بات کریں تو کھانے کے ساتھ آپ پھل نہ لیں, بعد میں لیا جا سکتا ہے. چاول بھی آپ اگر ہفتے میں 2 دفعہ استعمال کر رہے ہیں, ڈائبٹیز کا پیشنٹ بھی اگر یوز کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بوائل کیے ہوئے استعمال کریں اور کم کوانٹٹی کے اندر یوز کریں, کیونکہ فوراً سے آپ کا بلڈ شوگر لیول بڑھاتا ہے. اگر آپ چاول بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ میں آپ نے اس طرح کی چیز کھائی ہے جو کہ اور زیادہ, مطلب اگر ہم بریانی کی بات کریں تو اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ چاولوں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کیلوریز دے رہی ہیں. تو اس طرح کی چیز نہ لیں آپ. بوائلڈ رائس اگر آپ ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ ڈائبٹک پیشنٹ لے سکتا ہے, لینا چاہتا ہے تو بالکل لے سکتا ہے, لیکن کم کوانٹٹی کے اندر. اچھا دیکھیں, اور ایک اگر ہم بات کریں جیسے کلیئر سوپس کی بات کریں یا تھائی سوپ کی بات کریں, اس میں بہت اسمال کوانٹٹی جو ہے وہ رائس کی بھی ڈلتی ہے. اگر جو لوگ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں سو وہ کیا اس قسم کی کلیئر سوپس کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں تھوڑے سے رائس بھی ہوں اور obviously تھوڑا سا چکن کا پورشن بھی ہو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ بالکل کلیئر ہو, بالکل لیکوڈ ہو؟ تو کیا یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں ویٹ لاس جرنی میں اگر ہمیں اس طریقے سے چاول تھوڑے سے مل رہے ہیں تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں ہے. ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے, جو ہم کھانے پہ آتے ہیں تو ہم پھر وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں, مطلب ہم نے تو ہاتھ روکنا مشکل ہو جاتا ہے. تو پرابلم تب ہوتی ہے جب آپ اپنی ریکوائرمنٹ سے زیادہ کھا رہے ہیں, کیونکہ بیسیکلی بیلنس ہونا چاہیے, جتنا آپ کھا رہے ہیں اتنا برن کریں. لیکن اگر آپ برن کم کریں, کھانے پہ زور دیا ہوا, تو وہ پھر موٹاپے کا باعث بنتا ہے. اگر آپ رائس بھی لے رہے ہیں تھوڑی کوانٹٹی میں, جیسے سوپ وغیرہ کی بات کریں تو اس میں تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے, تو وہ آپ بالکل لے سکتے ہیں. ساتھ میں یہ نہیں ہونا چاہیے نا جیسے ہم یہاں برگر کھاتے ہیں تو ساتھ میں ڈائٹ کوک لے لیتے ہیں, ایک طرف سوپ پیا اور ساتھ میں ایک مرغن قسم کا میل اور بھی کھا لیا, تو وہ ویٹ گین کا باعث بنتا ہے. اور کن کن کنڈیشنز میں چاول جو ہیں کھاتے وقت احتیاط کرنی چاہیے اگر کوئی بھی انسان کسی بھی پرابلم کا شکار ہے؟ ایک تو ڈائبٹیز ہو گیا, جو موٹاپے کے شکار لوگ ہیں وہ, کیا اس کے علاوہ بھی اور کوئی سچویشنز ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی سچویشنز نہیں ہیں, کیونکہ چاول بہت آسانی سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. تو انفیکٹ اگر کسی کو کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے تو ہم چاول ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ چاولوں کا استعمال کریں, روٹی نہ کھائیں, کیونکہ اس کے اندر جو فائبر ہے یا باقی چیزیں ان کو ہضم کرنا مشکل ہے. لیکن چاول فوراً سے ایک کاربوہائیڈریٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی آپ نے کاربوہائیڈریٹس لینے ہیں کوشش یہ کی جانی چاہیے وہ ہم نا شام سے پہلے 4-5 بجے سے پہلے جو ہے وہ لے لیں. اب دے آر رچ ان کاربوہائیڈریٹس. جب ہم چاولوں کی بات کرتے ہیں تو چاولوں کو کھانے کا بیسٹ
وقت جو ہے وہ کون سا ہے؟ کیا دوپہر میں کھانے چاہیے یا رات میں بھی کھائے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم وہ دوسرے والا کانسیپٹ دیکھیں کہ 4 بجے سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کر لیں، تو اس کے کنٹراسٹ میں آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گی؟ صرف رائس کے بارے میں یہ چیز نہیں اپلائی ہوتی، روٹی کے بعد بھی اگر کی جائے تو تب بھی ہمیں پھر 4 سے 5 بجے کے اراؤنڈ ہی کھانا چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ نے سونے سے پہلے بہت ہیوی میل نہیں لینا. تو رائس اگر آپ کھا رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں، پراپر میل لے رہے ہیں تو اس کے ہضم ہونے میں ٹائم لگے گا. ہم رات کو کھانا کب کھاتے ہیں؟ 9-10 بجے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، پھر بعد میں فوراً سویا جا رہا ہوتا ہے. اب تو انفیکٹ سویا نہیں جا رہا ہوتا، ساری رات ہی منچنگ چل رہی ہوتی ہے. تو کھانے کی ٹائم جو ہے وہ زیادہ میٹر کر رہا ہے. اگر آپ نے روٹی کھائی ہے، چاول کھائی، کوئی بھی چیز کھائی ہے، تو آپ 6-7 بجے کے اراؤنڈ اپنا ڈنر لیں اور سونے سے پہلے آپ کا کم از کم 3 سے 4 گھنٹے پہلے آپ کا کھانا ہو جانا چاہیے. ناٹ جسٹ رائس، کوئی بھی چیز آپ اس کے اندر روٹی بھی، ہر چیز شامل ہے. ہیوی میل نہ ہو، تھوڑی کوانٹٹی میں اگر آپ نے رائس لے لیے ہیں رات کو بھی تو کوئی ٹائمنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سدرا امتیاز ہمارے ساتھ آج شو میں موجود تھی. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز اگر ہم موجودہ دور میں، ماڈرن دور میں والدین کے کردار پر بات کریں، بچوں کی پرورش میں جو والدین کا کردار ہے، سو آبویسلی ہر دور میں ہی یہ جو کردار ہوتا ہے، یہ جو ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس پر بہت زیادہ ایمفیسس کیا جاتا ہے، کیا جانا بھی چاہیے. اور یہ ذمہ داری، یہ رسپانسبلٹی اٹ سیلف بہت بڑی ہے، بچوں کی تربیت کرنا. لیکن آج کل کے دور میں، ماڈرن دور میں، یہ چیز جو ہے وہ زیادہ چیلنجنگ ہو چکی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. بچوں کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں، ٹیبلٹس ہیں، موبائل فونز ہیں. سو بچوں کی ایکسیس میں سب کچھ ہے. سو جب آپ بچوں کو آبویسلی تمام فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں، سو ایٹ دا سیم ٹائم یہ پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان پر مکمل چیک اینڈ بیلنس بھی رکھیں. پھر ان کی تربیت مکمل طور پر ہونی چاہیے. ان کا جو ڈیو آبویسلی جو ان کا ٹائم بنتا ہے، جو ان کی اٹینشن بنتی ہے، جو ماں باپ کو چاہیے ان پر کانسنٹریٹ کریں، دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ. سو اگر ہم آج کل کے ٹائم کی بات کریں اور اس میں بچوں کی پرورش پر بات کریں، سو یہ چیز بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے لیکن چیلنجنگ بھی ہے. کتنی چیلنجنگ ہے آج کل کے زمانے میں، اور پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کا اچھا براٹ اپ کس انداز میں کر سکتے ہیں، اس پر آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ شو میں ایجوکیشنسٹ گلسانہ منشا اس وقت شو میں موجود ہیں. گلسانہ صاحبہ، تھینک یو سو مچ ونس اگین فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ مطلب یہ رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے جب ہم بچوں کی تربیت کی بات کرتے ہیں، لیکن آج کل کے دور میں جہاں پر بچوں کے ہاتھ میں موبائل فونز بھی ہیں، انٹرنیٹ ان کی ایکسیس میں ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو پیرنٹس کے لیے بچوں کا براٹ اپ کرنا کتنا چیلنجنگ ہو چکا ہے؟ چیلنجنگ تو ہے. پہلے تو تھینک یو سو ویری مچ ونس اگین فار ہیونگ می آن یور شو. سیکنڈلی میری کرسمس ٹو آل دا کرسچن کمیونٹی. آج کرسمس ہے تو سب کو بہت بہت مبارک ہو اس کی. اب آ جاتے ہیں جی ہم ٹاپک کی طرف. یس رحمہ، ایک تو میں آئی ریئلی کانگریچولیٹ یو کہ آپ کا پلیٹ فارم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے میرا خیال ہے یہ اٹس دا 4th اور 5th ٹائم وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پیرنٹنگ اسکلز. جو کام اسکولس کو کرنا چاہیے وہ خیر سے آپ کا چینل کر رہا ہے، آپ کا مارننگ شو کر رہا ہے. سو دیٹس ویری گڈ آف یو، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مارننگ شوز زیادہ تر مدرز دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور جب ہم یہاں سے گائیڈ لائنس فلوٹ کر دیتے ہیں تو آئی تھنک دا پیرنٹس ڈائریکٹلی از بیسیکلی گیٹنگ ٹرینڈ تھرو یو اینڈ تھرو یور چینل. سو کانگریچولیشنس ٹو دا چینل اینڈ ٹو دا ٹیم ایز ویل. چیلنجنگ ہے، 100% ہے، بہت چیلنجنگ ہے. شروع سے ہی رہا، پرانے پیرنٹس کے لیے بھی لیکن آج کے پیرنٹ کے لیے زیادہ چیلنجنگ ہے. میں ہمیشہ شیکسپیئر کی ایک کوٹ مینشن کرتی ہوتی ہوں ہر جگہ. شیکسپیئر نے بہت ڈیکیڈز پہلے یہ بات کہہ دی تھی دیٹ دا چائلڈ از دا فادر آف مین، کہ بچہ جو ہے نا وہ آپ کا باپ ہے. تو جب آپ بچوں کی ٹریننگ اور پیرنٹنگ سکلز کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی ایکسٹرا آرڈنری جنریشن کی ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں. جو ہماری ایج کے لوگ تھے ان کو سکھانا یا ان کے ساتھ بات کرنے کے طریقے بالکل اور تھے. آج کے چیلنجز ہیں، آپ کی ٹیکنالوجی بچے کے ہاتھ میں ہے، آپ کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سب آ گیا ہوا ہے. تو بچے جو ہیں نا وہ ایک سٹیم ایرا کے بیچ میں موو کر رہے ہیں. تو وہاں پہ جا کے پیرنٹ کو پہلے تو خود اپنے آپ کو، پہلے تو مجھے پتا ہو نا کہ اگر میں نے ہاتھ میں ایک ٹیکنالوجی پکڑی ہوئی ہے
میں اپنے فیملی میں دیکھتی ہوں 2-3 سال کے بچے مائیں کھانا کھلانے کے لیے وہ کہتی ہیں کہ جی جب تک ان کے ہاتھ میں فون نہیں ہوگا بچہ کھانا نہیں کھائے گا تو میں نے اس کو فون دینا ہے, تو میں نے اس کو فون دینا ہے, اور وہ اس کے اوپر وہ کوئی ان کو وہ کارٹونز لگا دیتی ہیں, کچھ کر دیتی ہیں, اس طرح سے کر دیتی ہیں. تو وہی بچے دونوں جب ہمارے گھر میں آتے ہیں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے, now there is a learning in this incident that I'm going to quote, کہ وہی بچے وہی جنریشن جب میرے گھر پہ آتی ہے, میرے بھائی کے بچے ہیں وہ, تو میں ان کو کیا کرتی ہوں کہ میں ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں انگیج کرتی ہوں, اور صرف یہ نہیں کہتی کہ جاؤ جا کے تم کھیلو, خود بھی ساتھ میں خود ان کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہوں رحمہ, کہ چلو 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 بیٹ پکڑو, بال پکڑو, ہم ٹیرس میں یا باہر جا کے اسٹریٹ میں ہم نا کرکٹ کھیلتے ہیں یا ہم فٹ بال کھیلیں گے. پھر بیچ میں انسینٹیوز رکھ دیتی ہوں کہ جو زیادہ سکور کرے گا, جو زیادہ باسکٹس کرے گا, اس کو سوئیاں پھپھو جو ہے نا وہ یہ گفٹس لے کے دیں گی. اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی, تو میں نے انہیں کہا کہ کہتے ہیں ہم نے ڈونٹس کھانے ہیں. میں نے کہا تو سونیا پھپھو سے اچھے ڈونٹس کون بناتا ہے, چلو ہم سب کچن میں چلتے ہیں. اب میں نے دونوں کو شیلف کے اوپر بٹھایا, ایک کو میں نے بولا کہ آپ نے ڈو کو رول کرنا ہے, دوسرے کو میں نے کٹر دیا, میں نے کہا آپ نے ڈو کو کٹ کرنا ہے, گول گول بنا کے دو مجھے کٹر سے, اور فرائی میں خود کر رہی تھی کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں پہ بچے کو لے کے آنا ذرا خطرناک ہو جاتا ہے. دے ور سو ہیپی. اور جب فرائنگ ہو گئی تو میں نے کہا شوگر سرپ میں آپ ڈپ کرو گے اور اس کے بعد ٹشو پیپر کے اوپر آپ لگاؤ گے اور شوگر کوٹ آپ کرو گے. تو دے ور سو ہیپی. انہوں نے کسی کو یہ نہیں بتایا کہ یہ ڈونٹس جو ہے نا وہ پھپھو نے بنائے, کہنے لگے یہ ڈونٹس ہم نے بنائے. اور چونکہ وہ سب تعریف کر رہے تھے, کھا کے مزے لے رہے تھے, اب ان کا ٹائم بھی کنسٹرکٹیو ہے, تو پیرنٹس ہیو ٹو ایکٹ ریئلی اسمارٹ ناؤ. چیلنجنگ تو ہے, مطلب ان کو اس وقت آپ کو گیجٹ سے باہر نکالنے کی اگر ٹیکنیک آ جاتی ہے اور اس کے لیے آپ کو لگانی پڑتی ہے ایفرٹ. میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس ایفرٹ نہیں لگاتے, تو جہاں مائیں جو ہیں وہ بیچاری اتنی ستی پڑی ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں ہم ہانڈی روٹی بھی کریں, ہم میڈس کو بھی گھروں میں دیکھیں, پھر ہم ہسبینڈس کے بھی ظاہری بات ہے وہ ایک اور ورلڈ ہوتی ہے ہسبینڈ کی, اس کو دیکھنا ایک اور کام ہوتا ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ بینگ پیرنٹس وہ اپنے گھر کے بیچ میں ٹیم بلڈنگ ضرور کریں. اب یہ ٹیم ایک ہم نے بنا لی کہ آپ یہ جاب کرو گے, آپ رول کرو گے, آپ کٹنگ کرو گے, پھر آپ شوگر میں ڈپ کرو گے. تو ایک ٹیم نے مل کے کام کیا, کام بھی ہو گیا, ٹائم بھی اچھا گزر گیا, اور جو وہ کھانے کو مانگ رہے تھے بچوں کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں انگیج کرنا. اگر وہ موبائل فون بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو وہ آپ کا قصور ہے. آپ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی ڈیزائن کریں جس سے بچہ جو ہے وہ موبائل فون یا وہ گیجٹ چھوڑ کر اس ایکٹیویٹی کی طرف آئے اور اس کو ایکچولی انجوائے کرے. لیکن یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی, یہ سب پیرنٹس نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں خود کی ایفرٹ ہے, خود کی سوچ جو ہے, کریٹیوٹی وہ وہاں پر آتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول کتنا میٹر کرتا ہے جب ہم بچوں کے براٹ اپ کی بات کرتے ہیں؟ روما, جب ہم ورڈ پیرنٹس یوز کرتے ہیں نا تو اٹس ناٹ اونلی مدرز, اور اسپیشلی ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر پیرنٹنگ کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ نا ساری کی ساری ذمہ داری ڈال دیتے ہیں, ساری دنیا ڈال دیتی ہے ماں کے اوپر. آپ نے اکثر ہسبینڈس کو کہتے سنا ہوگا اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے, تو نہیں دسیا سی, تم ٹھیک کرتی نا, تم بتاتی اس کو, تمہارا کام تھا بتانا اس کو. نو, اٹس ناٹ دا مدرز جاب. مدر ان لا ہوتی ہیں وہ بھی پھر یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اس نے نہیں بتایا, اس کی اپنی تربیت اچھی نہیں ہوئی. ہم نا کرٹیسزم کے اوپر آ جاتے ہیں. وین اٹ کمز ٹو پیرنٹس اٹ ہیز ٹو بی دا گرینڈ مدر, مدر از آلسو اے پیرنٹ, گرینڈ فادر, مدر اینڈ دا فادر. تو جتنے بھی ایڈلٹس ہیں نا ساری کی ساری پیرنٹنگ ان کے حصے میں آ رہی ہے. تو ان کو یہ چاہیے کہ اگر مجھے یاد ہے کہ ہمیں قرآن پاک پڑھانے کے لیے کبھی مطلب ہم باہر سے آئے تھے تو ہمیں صرف انگلش میں بات کرنی آتی تھی, تو ہمارے جو قرآن پڑھانے کے لیے آتے تھے ان کو صرف اردو اور پنجابی آتی تھی. اب ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی, تو ہماری دادی نے یہ رسپانسبلٹی لی کہ ہماری جو ایتھیکل ٹریننگ تھی اور جو ریلیجس ٹریننگ تھی وہ ساری دادی نے کی. انہوں نے میری امی کو کہا کہ یہ ذمہ داری آپ مجھے دے دو, یہ میں کرا کروں گی. اور پھر ہماری نمازوں کی جو روٹین بنوائی وہ ہماری دادوں نے بنوائی. سو مائی دادو پلیڈ این ایکول پارٹ ان دی کیریکٹر بلڈنگ. صرف پیرنٹس کا کام نہیں ہے بلکہ گھر کے بڑوں کا بھی کام ہے. جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ بچے کی پہلی درس کا ہوتی ہے, یہاں پہ مدر کا اپنا رول کتنا امپورٹنٹ ہے رحمہ؟ اور اس کو کس طرح سے ایکٹ کرنا چاہیے؟ ایک تو آپ نے کہا کہ بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کرنا, دس از ویری امپورٹنٹ. بچوں کو جو ہے وہ گیجٹس کی دنیا سے نکال کے بالکل باہر لانا.
اب ایک ماں اگر خود ایک ورکنگ لیڈی ہے تو وہ کس طرح سے یہ کردار جو ہے وہ نبھا سکتی ہے؟ Roma, I had been a working lady from the very early age since I got married. ٹھیک ہے، اور اس میں نے آپ کو کی پوائنٹ بتا دیا کہ میں پھر ظاہری بات ہے جب مجھے پتا ہوتا تھا کہ مجھے بھی نکلنا ہے صبح صبح، اور جیسے آپ مارننگ شو کرتے ہو آپ شاید لیٹ نکل پاتے ہو، جب وین یو ورکنگ ان اے اسکول تو آپ کو 7 in the morning یو ہیو ٹو لیو دا ہاؤس. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر گھر کے جو دوسرے لوگ نہیں ہوتے تو میں نے تو پھر یہ کیا ہوا تھا کہ ظاہری بات ہے آپ کو ہاؤس ہیلپ بھی ارینج کرنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ خود بھی، لیکن آپ کو تھوڑی سی اسمارٹ مائنڈنگ کرنی ہوتی ہے. میرے ہسبینڈ صبح صبح اٹھ کے، کیونکہ ان کا شو روم کھلتا ہوتا تھا تقریباً 10:30 11 کے اراؤنڈ، تو میں نے ان کے ساتھ ایک اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہوئی تھی کہ ان کو یہ پتا ہوتا تھا کہ صبح صبح اٹھ کے انہوں نے میرے لیے بھی چائے بنانی ہے، وہ خود بھی، پہلے ہم دونوں بیٹھ کے چائے پیا کرتے تھے، ہلکا سا ناشتہ کر لیا کرتے تھے، اینڈ دین ہی یوز ٹو پیک دا لنچ باکسز آف دا چلڈرن ایز ویل، کہ بچوں نے بھی اسکول جانا ہے تو بچوں کا بھی ساتھ بیگ پیک. اور مجھے یاد ہے کہ ہمیں بیسٹ پیرنٹس کا ایوارڈ میرے بیٹے کے اسکول کڈس کیمپس میں ہوتا تھا، میرا بیٹا، تو وہاں کوئی انہوں نے پیرنٹس ڈے رکھا ہوا تھا اور ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کیونکہ یہ کریڈٹ میرے ہسبینڈ کو جاتا تھا، بیکاز مجھے تو خود کو تیار ہونا ہوتا تھا. تو وہ یہ خیال رکھا کرتے تھے کہ جب ہم شاپنگ کیا کرتے تھے وہ میرے بیٹے کے ڈریس کے ساتھ کے میچنگ اسکول بیگس، وہ کارٹونز والے میچنگ شوز اس کے، اینڈ ہی یوز ٹو میک شیور دیٹ ایوری تھنگ واز پریم اینڈ پراپر. اینڈ دین ہی ہیڈ اے پراپر واٹر باٹل اینڈ اے لنچ باکس. اور پھر لنچ باکس کے اندر بھی مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے اسکول میں سب یہ پوچھتے تھے کہ آپ کی یہ بریک فاسٹ ٹرے صبح صبح اتنے اہتمام سے کون تیار کرتا ہے، جس میں سیلڈ بھی ہوتا ہے اور کوئی سالڈ فوڈ بھی ہوتا ہے اور ہیلدی فوڈ ہے، مطلب اس میں کچھ بھی باہر کی مطلب ریڈی میڈ کوئی نگٹس نہیں رکھے ہوئے، وہ جو ڈبے کے آتے ہیں، کبھی نہیں ہم لوگوں نے ایسے کیا ہوا. اور پھر جب ویکینڈ ہوا کرتا تھا، اگر آپ ورکنگ مدر ہیں تو مجھے یاد ہے کہ ویکینڈس کے اوپر میں اپنے فریزر کے اندر اگین ود دا ہیلپ آف مائی ہاؤس ہیلپ اینڈ سم ٹائمز ود مائی ہسبینڈ آئی ہیڈ بلڈ اے ٹیم. اور پھر وہ جب میرے بچے چھوٹے تھے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے حرکت میں اپنے بھائیوں کے بچوں کے ساتھ کر رہی تھی، وہی حرکت میں اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتی تھی کہ اچھا ابھی ہم کباب بنا کے تو وہ پورے ویک کا ہم فریزر میں رکھ دیا کرتے تھے. آج بھی ہمارے گھر میں اگر آپ جائیں تو ہمارے فریزر کے بیچ میں میرے بچوں کو پتہ ہے، اب تو وہ بڑے ہو گئے ہیں، زپ لاک بیگز کے اندر کباب ہم نے گھر کے بنے ہوئے، سیخ کباب گھر کے بنے ہوئے، پالک بوائل کر کے اس کو زپ لاک بیگ میں ڈال کے، تو اس طرح کی وہ جیسے کہتے ہیں نا شارٹ کٹس، وہ پھر آپ کو مطلب اگر آپ ورکنگ لیڈی ہیں جو آپ کا کویشچن تھا، تو پھر آپ کو مطلب ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کام کر رہے ہیں، دونوں نے نکلنا ہے، تو پھر دونوں کو مل کے، کیونکہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ پیرنٹس کا ورڈ از ناٹ مینٹ اونلی فار دا مدر، the father has to equally contribute and participate in the life building of the entire family, especially children. اچھا، جب ہم ٹیکنالوجی کے دور کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آلریڈی ہم اسی چیز پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں، گیجٹس پر، موبائل فونز پر، بچوں کے ہاتھ میں موبائل فونز ہم خود پہلے پکڑاتے ہیں اور بعد میں پھر ہم خود ہی پریشان ریگریٹ کرتے ہیں. ہاں، کتنا بڑا چیلنج ہے بچوں کی تربیت کرنا اس ٹیکنالوجی کے دور میں، اور اگر ہم ان کو موبائل فون دے رہے ہیں تو کتنا چیک اینڈ بیلنس بینگ دا پیرنٹس یا بینگ دا ایلڈرز آف دا فیملی ہم نے ان پر رکھنا ہے. ہاں رما، ایک بہت اچھا کانسیپٹ جو اب تک صرف فارن کنٹریز میں تھا، اب میں چونکہ میں اسکول کے بیچ میں ہوتی ہوں تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک ہمارا سیشن کنڈکٹ ہوا جہاں جونیئر اسکول نے مجھے ایز اے چیف گیسٹ انوائٹ کر لیا کہ آپ آئیں. وہاں میں نے بچوں کو PG-16 PG-18 کا ورڈ بولتے ہوئے سنا. تو اس کا مطلب ہے کہ اویئرنیس بچوں کو یہ آ رہی ہے کہ جو کانٹینٹ PG-16 PG-18 والے اس میں آتا ہے وہ ہم نے نہیں دیکھنا. تو یہ تو آپ اپنے بچوں کو ضرور بتائیں. دیکھیں، جب آپ بچے سے چھپائیں گے، when you hiding things from your children، کہ اس کو تو آپ نہیں روک سکتے، یہ تو آپ بھول جائیں کہ آپ اس کو کسی بھی طریقے سے اب آپ روک لیں گے، یہ تو وہ ہوا ہے جو چل پڑی ہے. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ پلیز بچوں کو اس سے اب فیملیئر کریں، لیکن بچوں سے پہلے اس سے ریلیٹڈ جو ایجوکیشن ہے، جو اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، پلیز مدرز جو ہیں وہ خود سیکھیں. دیکھیں، واٹس ایپ بھی تو چلاتی ہیں، یوٹیوب بھی تو دیکھ رہی ہیں، تو اس کے متعلق تھوڑا سا یہ نالج حاصل کر لیں کہ اگر ہم نے اپنے بچے کے ہاتھ میں یہ گیجٹ دینا ہے یا لیپ ٹاپ دینا ہے یا اب اس نے پروجیکٹس بنانے ہیں اسکول کے، تو وہ سب کے لیے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے خیال میں نے آپ ہی کے شو میں یا کسی چینل میں نے مارننگ شو میں یہ شیئر کی تھی کہ میں ایک بہت پڑھی لکھی فیملی کو دبئی میں جانتی ہوں، میرے کزنس ہیں اور اتنے ایجوکیٹڈ اور فلدی رچ، مطلب ان کے لیے ان کے بچوں کے ہاتھوں میں لیٹسٹ والے جو ماڈلز ہیں وہ پکڑے ہوتے ہیں. لیکن روما، مائنڈ سیٹ کی ٹریننگ کی ہوئی ہے ان ماں اور باپ دونوں نے.
اور میں نے ایک دن اس بچے کو بولا, میں نے کہا ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم نا اس کے اوپر یہ کھول لیتے ہیں. اس نے کہا نو آنٹی گلسانہ میں نہیں یہ کر سکتا. میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرے بابا نے نا ان چیزوں کے اوپر اسکرین لاک لگایا ہوا ہے, تو جب تک یہ لیپ ٹاپ میرے پاس ہے میں ان ویب سائٹس کو نہیں کھول سکتا. تو چونکہ وہ فادر خود ایجوکیٹڈ تھا, آئی ٹی پرو تھا, ہی ہیڈ نالج کہ میں نے اگر ایک بچے کو یہ دینا ہے, اب وہ ہر وقت بچے کے سر پہ نہیں بیٹھ سکتا, وہ ورکنگ فادر ہے یا مدر جو ہیں وہ بھی ورکنگ مدر ہیں, تو اگر آپ بیٹھے بھی ہوں گے وہ جن دنوں کووڈ تھا تو میری ایک فرینڈ لنڈن سے اس کی بیٹی آن لائن کلاس لیتی ہوتی تھی, تو وہ مجھے کہتی تھی وہ کلاس کم لے رہی ہوتی ہے, وہ جب میں جاتی ہوں نا اس کو چیک کرنے کے لیے وہ گیم کھیل رہی ہوتی ہے, اور اسکرین کو اس نے منیمائز کر کے ٹیچر کو یہ امپریشن دیا ہوتا تھا کہ میں کلاس اٹینڈ کر رہی ہوں, تو اس کو آواز آ رہی ہوتی تھی کلاس کی. تو یہ آپ کو اپنے بچے کے مائنڈ سیٹ کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے, آپ نے اس کو بیٹھ کے بتانا ہوتا ہے. دیکھو ابھی میں نے آپ کو شو شروع ہونے سے پہلے بتایا کہ میری بیٹی اسلام آباد جا رہی ہے. اب کچھ دن میں پریشان ہوئی کہ بالکل اس نے انڈیپینڈنٹلی اپنے فرینڈس کے ساتھ وہ گئی ہے اس وقت اسلام آباد. پہلے میں نے سوچا کہ میں اس کو منع کر دوں, پھر میں نے سوچا کہ پھرتی تو وہ لاہور میں بھی ہے, تو جو اس نے کرنا ہے وہ تو لاہور میں بھی وہ کر لے گی, وہ گھر کے اندر بھی کر لے گی. میں نے پھر اس کو اپنے پاس بلایا, میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے کاؤنسلنگ کی, باقاعدہ اس کے ساتھ بات کی. پہلے تو اس کو اس بات کی اہمیت کا احساس میں نے دلایا کہ میں نے جو ٹرسٹ تم پہ کیا ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ تمہارے پاس ایک امانت اور ایک رسپانسبلٹی ہے میری سائڈ سے دی ہوئی. اب آپ نے ان 4 دنوں میں جو آپ میرے بغیر جا رہی ہیں, بھائی کے بغیر جا رہی ہیں, آپ نے یہ پروف کرنا ہے اپنی اس پہلی ٹرائل میں کہ آپ جب واپس آئیں گی تو آپ نے اس رسپانسبلٹی کو کتنا فلفل کیا. بالکل ٹھیک. اور اس سے پہلے تک مجھے لگ رہا تھا کہ شی واز ریئلی کہ ٹھیک ہے بس اب میں جا رہی ہوں, یہ ہو رہا ہے, جو میرا دل چاہے گا وہ کروں گی. رحمہ, I could feel the change for the next 2 days that the girl was in a thinking zone that I have to see کہ میں نے کہاں کیا بات کرنی ہے, میں نے کہاں کس طرح سے بیٹھنا ہے, میں نے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے. اس کو عادت ہے اونچی اونچی ہنستی ہے اور اونچی اونچی باتیں کرتی ہے. تو ابھی بھی جب میں گاڑی سے اتری ہوں میں نے کہا ریممبر یہ اونچی اونچی ہنسنا نہیں ہے, محفل میں بیٹھ کے اونچی اونچی آپ نے باتیں نہیں کرنی ہے, یو نیڈ ٹو مائنڈ یور باڈی لینگویج. اور پھر اس کو 24 آورز کے لیے میں نے یہ کہا کہ میں تمہارے باڈی لینگویج کو اب ٹرائل کے اوپر لے رہی ہوں, اب ہم تمہیں آبزرو کر رہے ہیں کہ آپ نے ان نیکسٹ 4 days میں یا آنے والی زندگی میں آپ سمجھ لو آپ اپنے سسرال جا رہی ہو. سو دیر آر ویز ٹو ٹاک ٹو یور چلڈرن, یو ہیو ٹو ٹاک اٹ آؤٹ. اگر آپ میں اس کو بولتی کہ نہیں میری بات سنو, تم نہیں جاؤ گی, تم کیسے جا سکتی ہو, طریقہ تھا نا کہ اس کو سمجھا بھی دیا, اس کو ٹرسٹ کی بھی امپورٹنس بتا دی, اور اس کو اس کی رسپانسبلٹی, آپ نے اس کو خود رسپانسبل بنا دیا. اب جب آپ بچے کو خود رسپانسبل بنا دیتے ہیں, اس کو رسپانسبلٹی دے دیتے ہیں, تو وہ پھر اسی طرح ایکٹ بھی کرتا ہے, اور جو ٹرسٹ ہوتی ہے دس از ویری امپورٹنٹ. اور رحمہ ایک چیز اور ہمارے پیرنٹس کرتے ہیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کریٹ اپرچونیٹیز and create safe environments rather than stopping your children from doing something. اب میں نے ساتھ ہی کیا کیا کہ وہ مجھے بولنے لگی کہ میں یہاں رکوں گی, یہاں رکوں گی, یہاں رکوں گی. میں نے کہا رکیں. اب being a parent یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنے بچے کے رکنے کا ارینجمنٹ وہاں کروں. اب میرے وہاں جاننے والے ایک بھائی ہیں, میں نے ان کو کال کیا, میں نے کہا مہا بھائی اگلے 5 دن کے لیے آ رہی ہے, وہ آپ کے گھر پہ رکے گی, مجھے پتا ہے آپ بھی اسلام آباد میں نہیں ہیں, ان کی بڑی بیٹی ماشاءاللہ ہیں. تو میں نے ہر چیز کو الائن کر دیا اس بچے کے لیے. اب مجھے یہ بھی فکر نہیں ہے کہ وہ کہاں رکی ہوئی ہے. دس از دا ڈیوٹی آف اے پیرنٹ. اف یو جسٹ آسک دا چائلڈ کہ تم ٹھیک ہے اپنا انتظام خود کر لو, دیکھیں وہ کتنی بھی بڑی ہو گئی, 21 سال کی بھی اگر ہے وہ, تو اتنی سیانی ابھی وہ نہیں ہوئی جتنی عقل مجھے ہے. بینگ اے پیرنٹ یہ میری ڈیوٹیز میں شامل ہے. میں یہ سوچوں کہ ٹھیک ہے میں نے پرمیشن دے دی ہے, یہ جا رہی ہے اپنے اون کے اوپر جا رہی ہے. اب اس کے بعد بھی وہی جو آپ نے چیک اینڈ بیلنس والی بات کی, اب اترتے وقت میری چھوٹی بیٹی جو آتی ہوتی ہے ہمیشہ میرے ساتھ, انہوں نے کہا کہ ماں آپ مجھے فلاں کا بھی نمبر دیجئے, فلاں کا بھی نمبر دیجئے, فلاں کا بھی نمبر دیجئے. یعنی کہ بچے کو ایک تو رسپانسبل بنا کر بھیجنا, اور پھر یہ کہ اس کو بتانا, یعنی آپ نے خود جب اس کو ایک با اختیار بنا دی ہے with so much of trust, so obviously بچہ جو ہے وہ بہکے گا نہیں. So یہ کانفیڈنس جو ہے سیف انوائرمنٹ کریٹ کر دیجئے. بالکل, اور یہ کانفیڈنس جو ہے وہ پیرنٹس ہی بچوں کو دیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ان کا مائنڈ سیٹ بنانا, ان کو اچھائی برائی بتانا, ان کو صحیح ٹریک دکھانا, یہ بھی پیرنٹس کا اپنا ہی کردار ہے. سو یس, بچوں کی تربیت میں, اور اسپیشلی جب ہم آج کل کے وقت کی بات کریں,
یہ رسپانسبلٹی بچوں کی تربیت کی پیرنٹس پر بہت بڑی ہے، لیکن اس کو احسن طریقے سے ادا بھی پیرنٹس خود ہی کر سکتے ہیں، جس میں اپنا پیرنٹس کا رسپانسبل ہونا بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے. تھینک یو سو مچ گلسانہ صاحبہ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. ویورز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد.